बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और हम दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों और अपने अपने घरों में खुश हों, अपने मामूलात ज़िंदगी बेहतर और खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हों। हम भी आपकी दुआओं से खैरियत से हैं। और देखें, हर वीक आप सब तो मुतवातर मुलाकात हो रही है, लाइव प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है। हफ्ते में 3 दिन हम आपसे मुलाकात करते हैं। सुबह वतन के 2 प्रोग्राम आते हैं, ब्लेस्ड फ्राइडे स्पेशल के दिन हम आपसे लाइव मुलाकात करते हैं। तो ये मोहब्बत है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह करे ये सिलसिला कायम रहे और ऐसे ही हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें, आप हमें कॉल्स करते रहें। कॉल से बल्कि मुझे याद आया कि आपको पता है कि लाइव कॉल जब आप करते हैं तो थोड़ा छोटा अपना सवाल किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। और एडवांस में गुजारिश और मैं कर रहा हूँ कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि आप हमें सुन पाएँ और हम आपको प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकें। क्योंकि जब टीवी का वॉल्यूम ऑन होता है तो इको आती है और 2-2 दफ़ा जुमले जब आप सुनते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि बात हो क्या रही है। तो टेक्निकल रीज़न की वजह से इसको बंद किया करें। आप कॉल पे हमसे बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट जवाब भी जल्द मिल जाएगा। और आपको पता है कि आज मौसम लाहौर का थोड़ा, जो लाहौर के नाज़रीन सामीन है, फिर से चेंज होता नज़र आ रहा है। स्मोक और फॉग भी कुछ नज़र आ रही है। ठंड जाते जाते एक दफ़ा अपना असर दोबारा भी दिखाती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुहल्लिका इलाके, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे ठंड का एक दफ़ा फिर से ज़ोर नज़र आ रहा है। तो ये मौसम को भी इंजॉय करते रहें और अपने मामलात भी सरअंजाम देते रहें। बच्चों का टाइम लाहौर में और इर्द गिर्द के इलाकों में फिर से चेंज हो गया है। जैसे 8:30 और 9 बजे वाला जो टाइम था वो फिर से चेंज होके अब चला गया है वापस 8 o'clock पे। तो ज़िंदगी अपने नॉर्मल डगर पे दोबारा आने लगी है। चलते प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात हम शामिल करते हैं। और आज मौजूए गुफ्तगू होगा शाबान की फजीलत और अहमियत के हवाले से। हम तो नात शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है जादू जन्नात का। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाता चलूँ, कारी मोहम्मद तलहा हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत क़िरात करते हैं। मस्जिद में हम जुमा भी इनके पीछे पढ़ते हैं। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं। कभी कभी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको पता है कि वो क्यों होते हैं। वो हम सब भी डिस्टर्ब होते हैं उन मामलात से, तो उस पर थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि खैरियत से वबरकातुहू। सर? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मौसम आज फिर चेंज है जी जी। और आज तो फिर ठंडक का एकदम से दौर ज़्यादा माशाअल्लाह, नज़र आया है। माशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें करेंगे। पहले चलते हैं कारी मोहम्मद तलहा साहब की जानिब और इनसे गुजारिश करेंगे तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाव्वूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ فجر کی آیات 17 to 30، 17 سے 30 آپ نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مخاطب تھے اور اس میں جو ہمیں سننے کو، جو چیزیں سمجھنے کو، سیکھنے کو، عمل کرنے کو مل رہی تھیں کہ وراثت نہ کھاؤ، لوگوں کو دو جو ان کا حق ہے۔ قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا اور نیک روح کو موت کے وقت ہی سب کچھ دکھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کی رحمت میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کا خاصہ ہے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ مجھے آج کچھ ڈیفرنٹ لگا قاری صاحب، مجھے لگا کہ شاید آج آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کیا ہے، آج آپ نے پڑھا نہیں جو ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں، روٹین میں ہوتے ہیں۔ بلکہ بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، قاری صاحب تو کر گئے ہیں لیکن یہ کیا کر کے میں آپ سے پوچھوں گا، یعنی آپ نے تبدیلی نوٹ کر لی؟ جی مجھے تبدیلی آج محسوس ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں شش و پنج میں بھی آیا کہ مجھے بولنا ہے یا ابھی قاری صاحب مزید پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، جس طرح آپ چونکے جی اور آپ اس انتظار میں تھے کہ قاری صاحب تلاوت کا اختتام مخصوص کلمات کے ساتھ کریں گے، جی، تو اسی طرح ہم سب ہی تقریباً ایسے ہی ہے، جب تلاوت سنتے ہیں جی تو اب ہمارا یہ توقع ہوتی ہے ہماری کہ اب قاری صاحب آخر میں صدق اللہ العظیم کہہ کر جی تلاوت کا اختتام کریں گے۔ I was expecting ہاں this جی، کہ شاید یعنی بولنے ہم والے سمجھتے قاری ہیں صاحب کہ اختتام ہو گئی ان کلمات ہاں پر۔ جی ہاں جی اور اگر قاری صاحب یہ کلمات نہیں کہہ رہے، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مزید پڑھیں گے۔ جی تو گویا ہم نے اختتام کے لیے یہ کلمات بنائے ہیں کہ صدق اللہ العظیم کا مطلب ہے کہ تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو آج کا یہی وظیفہ، یہی نیک عمل سمجھ لیں۔ اچھا یعنی بات اس طرف چل ہی پڑی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں پھر۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، جی بلکہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلی صلاة الا ختم بکلمات۔ اچھا، کہ آپ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، محفل سجی ہے، اس میں گفتگو ہوئی، آپ نے وعظ و نصیحت فرمائی اور بات چیت کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لے جانے لگتے تو آپ چند کلمات ضرور کہتے۔ اسی طرح جب آپ تلاوت فرماتے یا تلاوت سنتے کسی صحابی سے تو اس وقت بھی یہ کلمات کہتے۔ اچھا، ایون آپ نماز پڑھتے، کوئی نفل نماز پڑھی ہے اور نفل نماز ختم کری ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہ کلمات کہتے۔ تو آپ اماں جی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آپ کلمات کیوں کہتے ہیں؟ جی یعنی نماز کا اختتام، تلاوت کا اختتام اور کسی مجلس کے اختتام پر یہ جو آپ کلمات کہتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ مجلس ایسی ہے کہ جس میں مجلس میں بیٹھنے والوں نے نیکیاں کمائی ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، جی تو یہ کلمات ایسے ہے جیسے آپ نے وہ نیکیوں والی فائل بند کر کے اس کے اوپر اس کو مور لگا کے سیل بند کر لیا ہے، محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور اگر اس محفل میں خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوا تھا، کوئی غلط بات ہو گئی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی تھی، تو ان کلمات سے وہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ تو یہ کلمات اس مجلس میں ہونے والے گناہوں کی بخشش اور وہ جو نیکی آپ نے کی ہے تلاوت قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں یا ذکر اذکار کی صورت میں، اس پر یہ اس کو قبولیت کی مور کے طور پر مور لگ جائے گی۔ جی تو وہ کلمات آپ یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کہ اللہ
میں تیری حمد و ثنا، تیری تسبیحات بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا الہ نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہوں، اور تجھ سے توبہ کی امید رکھتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما لے۔ جی تو یہ خوبصورت کلمات کہنے چاہیے تلاوت قرآن مجید کے بعد۔ نماز پڑھ کے اٹھے ہیں تو اٹھتے اٹھتے یہ کلمات کہہ لیں۔ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تا دیر یا تھوڑی دیر، اور جب اٹھے ہیں تو یہ کلمات لازمی پڑھ لیں۔ اگر غلطی ہوئی ہوگی تو وہ معاف ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیکی یہاں پر کی ہے، اور تلاوت قرآن مجید یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو صدق اللہ العظیم کا مطلب ہے کہ میرے رب سونے نے سچ فرمایا، تو یقیناً اس کا کلام سچا ہے۔ بالکل، لیکن ہمیں اس کا اختتام ان کلمات سے کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سیکھا آج یہ کہ جو ہم ایک عرصے سے شاید بچپن سے ہی جو سنتے آ رہے تو ہیں، اس میں ہمارے کبار علماء اکرام بھی اور کبار قرہ اکرام بھی ان کلمات سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کی ہوئی ہے، ثواب بھی ملے گا اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بڑی صاحب یہ تو آج بڑی زبردست لرننگ ہو گئی مجھے بس تو۔ وہ بات چیزیں ہم دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، تو وہ آہستہ آہستہ نا وہ بعد میں آنے والا سمجھتا ہے کہ جیسے یہی سنت ہے، جی تو وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شروع کب ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور اس کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر وہ روٹین بن گئی نا۔ قاری صاحب کو سنو گے پیغام ٹی وی پر قاری صاحب بیٹھ کے صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، جی تو دوسرے بھی کہتے ہیں، تیسرے بھی کہتے ہیں، تو پھر وہ چل نکلتا ہے اپنا۔ ٹھیک ہے تو اگر اسی دعا کو ہم پروموٹ کریں گے جی، تو انشاءاللہ کل کو آپ دیکھیں گے کہ یہی دعا مجلس کے اختتام پر بھی دوست پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تلاوت قرآن مجید کے بعد بھی پڑھتے دکھائی دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لے جی ایک نئی لرننگ ہے، نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم یہ ذہن میں بھی رکھیں گے، اور آئندہ میں ذرا چوکنا رہا کروں گا کہ اگر ایسا کوئی ہو رہا ہے معاملہ اور تلاوت کے اختتام میں کچھ ایسا نہیں کہا گیا تو مجھے علم ہونا چاہیے۔ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ہمارے اس توسط سے بہت سارے لوگوں کو اور بھی علم ملا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں ایک لائیو کالر لوں، میں ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی، ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ کا، صوفی گھی اینڈ کوکنگ آئل کا، اور الطیبہ انٹرنیشنل کا۔ اشفاق صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں ایسا ڈائن کر بھول گیا سی، نہیں جی بھولا نہیں تھا، وہ بات اس طرف چلی گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو بہتر سمجھا کہ کمپلیٹ کروں۔ لیں جی ایک لائیو کالر ہیں محمد اکرام صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹی وی کا والیوم بند ہے نا؟ جی ٹی وی سے میں بہت دور ہوں سر۔ اچھا چلے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کا 8 ماہ کا فوت ہو جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، پوچھنے کا، ابھی پوچھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اگر تو بچہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 8 ماہ کا 9 ماہ کا، اگر تو وہ زندہ پیدا ہوا اور اس کی زندگی کی دلیل ہے کہ جیسے وہ پیدا ہوا تو وہ ایک دفعہ رویا، چیخا، اس کی چیخ مارنا، اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے، جی، اور اس کے بعد اگر اس کی وفات ہوئی ہے تو پھر ایک مسلمان جان ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور پورے پروٹوکول سے اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور اگر بدقسمتی سے وہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا اور وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا نماز جنازہ پڑھنے میں اختیار ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، چاہے تو ویسے ہی دفن کر دیں، دونوں صورتیں، دونوں صورتیں جائے۔ ٹھیک لیں سر، کچھ کویسچنز ریٹن میں بھی ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ لائیو کالز کے علاوہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے، میں نے ایک شخص سے 60 لاکھ روپے میں ایک دکان قسطوں پر خریدی، طے پایا کہ 3 سال میں ایک ساتھ پوری کرنی ہے۔ دکان بیچنے والے نے کہا کہ جب تک تمام قسطیں کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک تم دکان کرائے پر رکھ لو اور ماہانہ قسط کے ساتھ ساتھ 10,000 روپے مجھے کرایہ کی مد میں دیتے رہو، گویا کہ کرائے کی یہ رقم دکان کی قیمت سے ایکسٹرا ہے، کیا یہ ڈیل جائز ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ ایک تاجر ہیں، کاروباری انسان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ڈیل ہوتی ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسی ہوتی ہے سر، جب طے پا گیا تو پھر اس کے جب بعد اس نے پرچیز کر لی تو اب مالک کس چیز کا کرایہ لے رہا ہے؟ جی، آپ طے کریں نا کہ دکان مالک کی ہے یا خریدار کی ہے۔ خریدار نے ظاہر ہے کچھ ایڈوانس دیا ہوگا، اس کے بعد اس نے قسطیں طے کر لی ہیں، جی، تو بھائی وہ کس چیز کے پیسے دے رہا ہے؟ اس نے تو اس دکان کی دی ہے نا، قیمتاً خرید بھی رہا ہے خرید بھی اور لی ہے، کرایہ بھی دے رہا ہے۔ جی، تو پہلے تو اخلاقاً ہی دیکھیں نا، شرع کی بات تو کریں گے، ضرور کریں گے، جی، اخلاقاً دیکھیں کہ اس بندے نے آپ کو ایڈوانس دیا ہے، قسطیں طے کر لی ہیں، قیمت طے کر لی ہے، تو اب آپ کس چیز کا کرایہ لے رہے ہیں بھائی؟
تو یہ کرایہ لینا اخلاقاً اور شرعاً دونوں طریقوں سے درست نہیں ہے۔ دکان اب خریدار کی ہے، جی یا تو وہ ہو نا جیسے وہ پراپرٹی ڈیلر کرتے ہیں، جی ہم آپ کو پلاٹ کا قبضہ تب دیں گے جب قسطیں پوری ہوں گی۔ جی ابھی مکان بھی موجود نہیں ہے، صرف پلاٹ ہے، مکان بنا کے دیں گے لیکن کب؟ جب قسطیں پوری ہوں گی۔ تو یہ تو دکان موجود ہے اور سودا بھی دکان کا ہی ہو رہا ہے کہ بھائی میں دکان خرید رہا ہوں اور اس کا ایڈوانس دیا ہے، قسطیں طے ہو گئی ہیں، تو اب چیز اس کے حوالے کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کرایہ والی شرح ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، ایک چیز میں دو شرطیں، ایک چیز میں قرض اور سودا، یا ایک سودے میں دو سودے۔ اب اس میں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک جمع ہو رہا ہے کرایہ اور ایک سودا بیع۔ جی تو یہ دو چیزیں اکٹھی کرنا درست نہیں ہے۔ یا تو وہ کرائے پر دے نا، ٹھیک ہے وہ کرائے پر چل رہا ہے، یا اس کو بیچی ہے تو پھر اس کے حوالے کرے، وہ قسطیں دے گا۔ تو دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو طے کر لینی چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا اگر آلریڈی وہ کرایہ دار ہی ہو دکان میں جی جی، اور کرایہ پہلے سے چل رہا ہو، پھر اب ختم ہو گیا نا، اب اس نے ختم ہو خرید جائے۔ لی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب تو اس نے اس کو خرید لیا ہے بھائی، سودا ہو گیا ہو تھا۔ گیا، ٹھیک ہے۔ تو قسطوں کا کاروبار اسی لیے تو جائز ہے کہ جب سودا طے ہو گیا ہے، چیز خریدار نے لے لی ہے، مالک اب اس کی قیمت لے گا، اور ظاہر ہے وہ جب قسطوں پر بیچتا ہے تو قیمت زائد لیتا ہے، ٹھیک ہے وہ پہلے ہی زائد عام روٹین نقد کی اور قسطوں کی جی، وہ فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے تو یہ فرق اسی صورت میں جائز ہے کہ جب وہ اس کو ٹائم کی مہلت دے رہا ہے لیکن طے ہو چکا ہے کہ اس سے زائد نہیں لے گا، جی۔ تو اب یہ اگر کرایہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے رقم سے زائد لے رہا ہے جو کہ سود میں آ جائے۔ سمجھنے کے لیے میں تھوڑا واضح کر کے بتا دوں کہ جس انسٹالمنٹ پہ اگر آپ ڈفرینٹ جگہوں سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں، either that is a running asset جیسے گاڑی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اور either that is a fixed asset جیسے فکس ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے لینڈ ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، دکان ہے، تو اس میں وہ اماؤنٹ ایڈ کر لی جاتی ہے۔ اگر آپ انسٹالمنٹ میں لیں گے تو یہ قیمت آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ نیٹ کیش میں لیں گے تو یہ قیمت آپ کے لیے ہے، تو پھر اس صورت میں کرایہ نہیں بنتا۔ اس صورت میں جبکہ فکس ہو گئی قیمت، جی، اب جو بھی اس پر زائد لے گا وہ سود ہوگا۔ وہ سود ہوگا، ٹھیک ہے۔ سر آگے پوچھا کہ نماز اشراق پڑھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے یا صرف عمرے کا؟ نیز یہ کہ جس شخص کی نماز فجر باجماعت رہ گئی وہ بعد میں آ کر اکیلا ہی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پھر طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار کر کے شاق ادا کرتا ہے، تو کیا مذکورہ ثواب اسے بھی حاصل ہوگا؟ دیکھیں ایک طرف تو ثواب بہت بڑا ہے، جی دوسری طرف اس کی کچھ شرط بھی ہے۔ اگر ثواب زیادہ ہے تو اس کا پروٹوکول بھی تو ہے نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ مع الجماعہ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کا مطلب وہ جو آخر والا سوال تھا جی، وہ اتنے حصے میں کلیئر ہو گیا کہ جو جس کی جماعت رہ گئی ہے، جس نے اکیلے آ کر نماز پڑھی ہے، اب وہ اس ثواب کا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ثواب اس کے لیے ہے کہ جس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر مسجد میں وہیں بیٹھا جہاں نماز پڑھی ہے جی اور اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جی، ٹھیک ہے۔ جب سورج طلوع ہوگا اس کے بعد وہ 2 رکعت اشراق کی جب پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو حج اور عمرہ، اور 2 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا تامتن تامتن، جی، کہ یہ مکمل حج عمرے کے برابر ہوگی۔ اب اس حدیث کی سند پر کچھ علماء کرام نے جرا بھی کی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور ہم اپنے پیغام ٹی وی چینل پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق پر ہی اعتماد کرتے ہیں، لہذا دانشور حضرات اس چیز کو مد نظر رکھ کر تبصرے فرمائیں کہ یہ حدیث شیخ البانی کی سند سے ان کی تحقیق سے حسن درجے کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس صدی کے بہت بڑے محقق اور مجدد ہیں، تو ہمیں ان کی تحقیق پر اعتماد ہے۔ اگر کسی دانشور کو کسی اور کی تحقیق پر اعتماد ہے تو وہ اس پر عمل کر لے، اور بلا وجہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیں سر ایک لائیو کالر ہے، شامل کرتے ہیں غزالہ صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ کال کر رہی ہیں، فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن باوضو ہیں، تو کیا دل میں اپنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں تو تسبیحات میں پڑھی ہے تو دل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھ ٹی وی رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، جواب لیتے ہیں۔ ویسے ایسے ہی کوشچن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ جی پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ جی،
ہم عام انسانوں سے بات کرتے ہوئے یہ برداشت نہیں کرتے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ توجہ ہی نہ دیں، جی آپ اپنے موبائل پر لگ جائیں، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں، آپ اپنی چائے نوش کرنے لگ جائیں اور میری بات پر توجہ نہ دیں، تو غصہ آتا ہے۔ اور آپ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوں، رب العالمین کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ساتھ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، رنگ برنگے ایڈ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں، کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، تو یہ ذکر اللہ کی توہین ہے، اللہ اس سے بعد آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آگے کوشچن ہے، ادھر بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے، میری بیوی گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہیں، ان کی یہ ملازمت میری اور میری فیملی کی مکمل سپورٹ اور اخراجات اٹھانے کے بعد ہوئی۔ اب بھی انہیں کالج لے جانا اور لانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ جاب سے قبل ہم میاں بیوی میں یہ بات ہوئی تھی کہ جس کی بھی سرکاری جاب ہوگی اس سے دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ بیوی کی اس جاب کے پیش نظر ہم ان سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتے۔ ہماری بچی کو بھی میری والدہ سنبھال لیتی ہیں، کھانا وغیرہ میری بہنیں بنا لیتی ہیں۔ مہینے بعد جب سیلری آتی ہے تو بیوی کا کہنا ہے کہ وہ تنخواہ صرف ان کی ہے، اس پر میرا یا میرے گھر والوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی صورتحال میں وہ جاب کر کے جو سیلری پاتی ہیں وہ صرف انہی کی ہے اور ہم اسے گھر میں خرچ نہیں کر سکتے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ اس سیلری کے باوجود بیوی کے اخراجات اٹھانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اچھا، جاب ہونے سے پہلے جو محبت تھی، جی جو آپس میں کمپرومائز کیا، جی اب کیوں توڑ رہے ہیں؟ جی جب پہلے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ دونوں میں سے جس کی بھی جاب ہو گئی تو گھر میں آسانی ہو جائے گی، الحمدللہ سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اتفاق سے بیوی کی جاب پہلے ہوگی، جی تو اب اس کمپرومائز کو توڑیں تو نہ وہ جو باتیں محبت میں بیٹھ کے طے کی تھیں اس کا پاسداری تو کرنی چاہیے۔ اب اگر نہیں کر رہی تو الجھنیں بھی اسی لیے بڑھ رہی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں نا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے کو شریعت نے کہیں نہ کہیں ذمہ دار بنایا ہے، اور قیامت والے دن اس سے پوچھا جانا ہے کہ تو نے اپنے وہ ذمہ داری کیسے نبھائی۔ اور فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی بیت بالہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار بنائی گئی ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ خاوند کے گھر کو کیسے سنبھالا، جی خاوند جو کما کے لایا وہ کیسے سنبھالا، اور اس کے بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کی، یہ ہے اس کی بیسک ذمہ داری۔ اب خاوند اور میاں بیوی نے آپس میں کمپرومائز کر کے اس ذمہ داری سے ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی کہ چلے آپ باہر جاب کر لیں، جی ضرورت تھی، چلو ضرورت سمجھ کے کر لی۔ اب خاوند نے اجازت دی نا، بیسک ذمہ داری انہوں نے چھوڑی ہے، بچی بھی دادی سنبھال رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی اس کی بہنیں کر رہی ہیں، یہ ساری ذمہ داریوں سے ان کو چھٹکارا دیا ہوا ہے، تب ان کو بھی تھوڑا سا محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ پہلے طے بھی کیا تھا کہ جو بھی کما کے لائے گا وہ گھر پر خرچ ہوگا، تو اب اس سے بھاگنا جو ہے یہ گھر میں فساد کی جڑ ہے۔ جو اس نے کمایا یہ یقیناً اس کا ہے، لیکن اس کمائی کے لیے اجازت کس نے دی؟ شوہر نے۔ جی بیوی پر کمانا فرض ہی نہیں ہے، بیوی گھر بیٹھے گھر سنبھالے، بچوں کو پرورش کرے، یہ اس کی بیسک ذمہ داری ہے۔ اور اگر خامد نے اس کی تمام ذمہ داریوں سے اس کو ریلیکسیشن دے کے باہر بھیجا ہے تو اب یہ تو نہ کہیں کہ یہ ساری کمائی میری ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ لیٹ می ایڈ آن دس، مجھے یہ بھی اجازت دیجیے گا، جو ان بھائی صاحب کی والدہ ہیں وہ بچوں کو پال رہی ہیں، جو ان بھائی صاحب کی بہنیں ہیں وہ گھر کی امور خانہ داری سر انجام دے رہی ہیں، اور یہ جاب کے بعد آ کے کہتی ہیں کہ بس اچھا میں ایک اور اب بتائیے۔ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ تنخواہ ان کی ہے، جی انہوں نے کمائی ہے، انہی کی ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ، تو جو دادی بچوں کو سنبھال رہی ہیں، دادی کی خدمتوں کی عزت بھی دے دیں نا، جی جو بہنوں نے گھر کا سارا کام کاج کیا اور یہ بالکل فری ہیں، اس کی تنخواہ ان کو دے دیں، جی تو جو باقی بچے وہ اپنے لیے رکھ لیں، اور خاوند جو صبح چھوڑنے جاتا ہے لینے جاتا ہے جی وہ رینٹ ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ڈرائیور بھی خسارے میں جائیں گی۔ او یس، اگر ڈرائیور بھی رکھیں، کنوینس پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی رکھیں تو بھی ایک بڑا ایکسپینس ہے، 15 سے 20 ہزار وہ بھی لے گا، نارمل بات ہے، نارمل سی ہاں بات۔ جی، گھر میں کام کاج کے لیے روٹی پکانے کے لیے الگ رکھیں 10 ہزار وہ لیں گی، ان کے نخرے بھی علیحدہ ہیں، ہاں صفائیاں کرنی اور کپڑے دھونے 10-15 ہزار وہ لیں گی، نینی رکھ لیں اور جو دادی اماں پرورش کر رہی ہیں وہ دادی کی شفقت بھی دے رہی ہیں، پرورش بھی کر رہی ہیں، 20 ہزار ان کا بھی بنتا ہے، تو ان کی سیلری مائنس میں جائے گی۔ اچھا مجھے جو لگتا ہے نا، انہیں یہ سب پتا ہوگا، ہماری اس بہن کو جو یہ کر رہی ہے انہیں یہ سب پتا ہوگا، کیونکہ جب بندہ پروفیشنل لائف گزارتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے، فار گرانٹیڈ مت لیں، ہاں جی، یہ نہ کر لیں گے یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، میں نے کام کرنا اور میں نے آ کے پھر گھر میں بیٹھ جانا۔ اچھا بالفرض وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی
آپ مجھے علیحدہ کر دیں، میں اپنے گھر کا کام سب خود کر لوں گی. تو الٹیمیٹلی ان کو پھر بھی اپنی سپورٹ کے لیے 2 سے 3 لوگ رکھنے پڑیں گے. پھر بھی گھاٹے کا سودا ہے. پھر بھی گھاٹے کا سودا. تو اب بھی اگر وہ اپنے پرانے کمپرومائز پر آ جائیں، پرانے کنٹریکٹ پہ آ جائیں، سیلری میں سے بہت سارا اپنے پاس رکھ کے کچھ گھر کے اخراجات کے لیے لو جی خامد کو کہے لو جناب یہ ہیں، اماں جی کو خدمت میں کر دیں، اماں جی گھر کے کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ لیں آپ. تو میرا خیال ہے مسئلے کا حل بڑی محبت سے نکل سکتا ہے. اچھا اگر ان ادر ٹرم ہم دیکھ لیں، اگر یہ سویٹ اور ڈیسنٹ اور کوآپریٹو ہسبینڈ صاحب ذرا پینترا بدل لیں نا، ہاں اگر وہ نارمل سٹیٹ میں آ جائے اور کہیں گے جی بس جاب نہیں ہونی ہے، نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس طرف آ جائیں وہ کہتے پھر ہیں تو جاب چھوٹ جائے گی. جو میں کما رہا ہوں وہ کافی ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا جاب کرنے کی. تو یہ ان کا حق ہے، بالکل وہ اس کو روک سکتا ہے. وہ کہے جی آپ کی بیسک ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، آپ گھر رہیں، میں جو کما کے لا رہا ہوں اسی پر گزارا کریں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی. تو میری چھوٹی سی وہ گزارش ہے پرانا کمپرومائز جو تھا اس کو رینیو کر لے تو یہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، فار گرانٹیڈ نہ لیں، کوآپریٹ کریں. جیسے آپ کی آپس میں کمٹمنٹ ہوئی تھی، اتنی پیاری بانڈنگ ہے ہسبینڈ اور وائف کی، پھر بچے ہیں، پھر فیملی ہے، تو اس کو توڑے مت. ایک لائیو کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ناروال سے بات کر رہے ہیں. جی پلیز فرمائیے، کیا پوچھیں گی آپ؟ ہاں جی، بینک چ پیسے رکھے نے پی ایل ایس اکاؤنٹ وچ، جی انہاں تے منافع جڑا لگدا وہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی صاحب آپ کو سمجھ لگی ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے وہ کا. کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سیونگ اکاؤنٹ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز. دیٹ از اگین ان ٹرم آف انٹرسٹ. ہاں جی پلیز. تو وہ جو بینک کا پروفٹ ہے وہ سود ہی ہے. سود ہے جی. تو وہ آپ نے اگر سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی لیے رکھے ہوں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ آئے گا اور کچن چلتا رہے گا. تو ہماری اس بہن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سود ہے، اور سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا پانا چاہیے، اور اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں کنورٹ کروا لیں جہاں پر کوئی آپ کو پرافٹ نہیں آئے گا، اور اپنی ضرورت کے لیے بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں. آپ کے کاروبار کی ضرورت ہے، بچوں کی فیسوں کی ضرورت ہے، گھریلو ضرورتیات گھر میں رکھیں تو وہ ڈاکو صاحب آ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے کام. ٹھیک ہے، تو وہ بینک میں ضرورت کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کی اجازت ہے، اور سیونگ آپ ختم کروا دیں. کرنٹ میں بڑی صاحب نو پروفٹ نو لاس، جو آپ کی اماؤنٹ پڑی ہے وہی رہے گی، بلکہ وہ چارجز آپ سے سم ڈیڈکٹ کریں گے سروسز کے. اماؤنٹ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے کہ گھر میں اتنی رقم پڑی ہو تو کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو آپ بینک میں رکھیں، وہاں سے ٹرانسفر کرنا بھی آسان ہے، کسی کو دینے ہیں لینے ہیں تو بینک کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنی سی اجازت مجبوری کے عالم میں ہے، وگرنہ ہم جو پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں بینک وہ پڑے تو نہیں رہتے، وہ تو وہ استعمال کرتا ہے. جی بالکل. تو وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ مجبوراً جائز ہے، اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ کسی صورت میں بھی درست نہیں. ان ادر ٹرم دوسری ایک نقطہ نظر سے یہ بھی اگر دیکھی جائے بات بڑی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اماؤنٹ ہماری پڑی ڈکلائن میں جاتی ہے، تو وہ اماؤنٹ کی ویلیو کم سود ہوتی ہے. کھانے کا باقاعدہ انٹینشلی کرتے نا یہ جی کہ جی وہ بچت ہوگی تو وہ استعمال کریں گے، استعمال کریں. پیسے بڑھتے رہیں گے، تو پھر تو وہ سود ہے، سیدھا سود. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تو ہے ہی نہیں یہ. اللہ کے ساتھ سری جنگ ہے، اور جنگ سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. سر ایک کویسچن اور ہے، وہ شامل کرتے ہیں نماز ظہر تازہ وضو کر کے پڑھی، بعد میں کسی کام کے اسکول یا بازار جانا پڑا، واپس جب گھر پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا. اسکول یا بازار میں جو وقت گزارا اس دوران غیر محرم پر نظر بھی پڑ سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ گھر سے باہر جانے کے سبب ہمارا یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ہم اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وضو کے جو نواقض ہیں نا وہ پہلے سے طے شدہ ہیں. جی. بازار جانے سے، غیر محرم پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی. لیکن وضو ٹوٹنے کے جو نواقض ہیں وہ ہیں پیشاب کا آنا، مزی کا نکل جانا، جی. منی کا نکل جانا، مینسز کا آ جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، واش روم میں گئے ہیں اپنی ضرورت پوری کی ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو اگر بازار جانے سے غیر محرم پر نظر پڑی ہے تو حکم کیا ہے کہ نظریں جھکا لو، نظر کو پھیر لو. آپ نے نظر ایک پڑی اور پھیر لی، کچھ بھی نہیں ہوا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت، دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر محرم کو گورتا رہا اور اس کی نتیجے میں مزی خارج ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو پھر وضو قائم ہے، اسی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ غیر محرم پہ نظر پڑنا اور وہ والے معاملات، اس سے جی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ اگر گہری نظریں ہوں، گور کے انٹینشنلی ہو اور پھر مزی نکل جائے جی تو پھر وضو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے جی، شامل کرتے ہیں. آمنہ ذیشان صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سب کو میرا سلام بھائی، वालेकुम अस्सलाम मेरी مفتی बहन। صاحب کو بھی اور قاری صاحب کو بھی۔ وعلیکم جی، وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہاں بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، اور میں عمرے کی بہت زیادہ تمنا رکھتی ہوں، مجھے ماشاء اللہ۔ بہت کھنچاؤ ہے شروع سے، بچپن سے ہی نا، ماشاء کہ اللہ۔ میں چلی جاؤں اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ تو بس یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ میں چلی جاؤں، اور بار بار کہیں نہ کہیں سے میرا وسیلہ بھی بنتا ہے بھائی، کہ ماشاء مجھے اللہ۔ 2-3 جگہوں سے آواز آتی ہے، اور پچھلے دنوں بھی ایک آواز میری دوست کی طرف سے تھی، اس نے سارا میرا انتظام کیا ہوا تھا ہر چیز کا، اور لیکن وہ خود چلی گئی، میرے میاں نے مجھے اجازت نہیں دی اس چیز کی، کیونکہ میرے یا تو میرے میاں بچوں کے پاس رہیں گے تو میں جا سکوں گی، یا میں بچوں کے پاس ہوں گی تو میرے میاں جا سکیں گے، اور میرے میاں صاحب 2 دفعہ ہو آئے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ماشاء اور اللہ۔ اب یہ ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے بڑی تمنا ہے، اب وہ یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ابھی، اچھا تو میرے کوئی پیرنٹس ریلیٹیوز بھی نہیں ہے کہ بچوں کو سنبھال سکیں، تو مجھ میں بڑی تمنا ہے، اور اب یہ مجھے اس پہ بتائیں کہ شرعی لحاظ سے، کہ میں، وہ کہتے ہیں کہ تم چلی بھی جاؤ گی نا تو تمہارا عمرہ نہیں ہوگا، اللہ اللہ ایسے میں اکبر۔ آمنہ صاحبہ ہے تو بہت واضح اس میں جو آپ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں جواب بھی لیتا ہوں، اور اللہ کرے آپ کی یہ خواہش جلد اور مکمل پوری ہو، اور آپ کے کال کرنے کا بھی شکریہ سر۔ شکریہ۔ اللہ حافظ جی۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی یہ نیک خواہش جلد از جلد پوری فرمائے۔ آمین۔ تو خواتین کی اس خواہش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے محرم کی شرط بھی ہے، ان کی استطاعت میں یہ شامل ہے، حج عمرہ اس کے لیے فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، اور خاوند کے لیے، عورت کے لیے مال کا ہونا، صحت مند ہونا، اور ساتھ محرم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی ساتھ نہیں جا رہا، والد صاحب نہیں ہیں، دادا ابو نہیں ہیں، سسر جی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو خاوند تو ہے نا، تو اللہ سے دعا کریں یہ کٹھے چلے جائیں۔ باقی رہ گیا بچوں کا مسئلہ، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اور کچھ سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر صبر ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ میں تو یہ کہنے لگا تھا، مجھے ایک بزرگ نے فون کیا کہ وہ بیٹا اور داماد جانا چاہتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، تو اب کشمکش میں ہیں کہ کیا کریں، تو سسر نے کہا یار آپ کس کشمکش میں ہو، میں اور ان کی نانی آ جائیں گے، آپ 15 دن کا پیکج لے کر جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ، بچوں کو ہم سنبھال لیں گے، بیٹی اور داماد جائیں، ہم سنبھال لیں گے، کیئر کریں گے۔ تو جس طرح یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو کئی دفعہ آفر ہوئی ہے عمرے کی، تو ان کو بچے سنبھالنے کی کوئی آفر نہیں کر رہا، کوئی ہمسایہ، کوئی قریبی عزیز، کوئی دور کا عزیز جو یہ آفر کرے گا کوئی بات نہیں، تم جاؤ اپنے خاوند کے ساتھ عمرہ کرو، بچے ہم سنبھال لیں گے، تو یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، جس طرح عمرے کا انتظام ہو رہا ہے نا، بچوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی عزیز مل جائے گا، انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے 4 بہن بھائی ہیں، ان کے والدین حج پر بھی گئے تو ہمسایوں نے کہا آپ بے فکر ہو کر جائیں، بچے ہم سنبھالیں گے، جی۔ عمرے پر بھی گئے تو بچے ہم سنبھالیں گے، یقین مانیں ان بچوں کی ان ہمسایوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کم رہتے ہیں اور ہمسایوں کے ہاں زیادہ رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان کی والدہ کو وہ چھوٹے بچے امی کہتے ہیں اور اپنی والدہ کو ماما کہتے ہیں، اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔ تو ان بہن کو بھی ایسے ہی کوئی رحم دل، کوئی محبت کرنے والے ہمسائے کو عزیز ڈھونڈنے چاہیے جو بچوں کو لے لیں، اور وہ 15 دن کا پیکج لے کر میاں بیوی دونوں جائیں، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ دی مسئلہ حل فرما دے۔ آمین۔ بلکہ شعبان کا مہینہ ہے، آج پہلی تاریخ ہے اور برکتیں ہیں، میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم بات کر لیں تھوڑی سی، آل دو کہ میرا اگلا سیگمنٹ پورا اسی پہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بھی لنک کر لیں گے، اور میری ایک دعا اور بھی ہے اپنی اس بہن کے لیے کہ آپ پوری فیملی چلی جائیں، اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے بچے اور ہسبینڈ سب چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ فیملی سمیت جائیں، بچوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، بچے بھی ساتھ ہی جائیں، محرم کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، سارے مسئلے ٹیک کرنے کا مسئلہ نہیں دعا جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر ہے وہ شامل کرتے ہیں، وقاص صاحب ہے فیصل آباد سے۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، کال کرنے کا شکریہ، پوچھئے کیا پوچھیں گے آپ؟ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، ہماری بیکری ہے فیصل آباد سیانے سے، جی تو وہ چینی کا بھی ریٹ زیادہ ہو جانا ہے، جی، تھوڑی سی ہمارے پاس سیونگ تھی، اس کے لیے اگر ہمارے لیے کیا جائز ہے کہ چینی لے کے خود کے لیے استعمال کے لیے رکھ لیں اپنے پاس؟ ٹھیک ہے، نارملی تو یہی کچھ ہی ہو رہا ہے، ویسے سیو کیا ہوتا ہے گھی بھی، چینی بھی، آٹا بھی، دالیں بھی، لیکن اینی وے آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر۔ ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ چیز کا جب سیزن آتا ہے تو وہ وافر ہوتی ہے، جی۔ جیسے ابھی کچھ دنوں تک آلو کی فصل آنی شروع ہو جائے گی، تو اب وہ سارے کا سارا آلو یک وقت منڈی میں نہ بکتا ہے نہ ضرورت ہے،
تو زائد آلو جبکہ منڈی میں کوئی قلت نہ ہو اور آپ کا سٹور کرنے کا یہ مقصد بھی نہ ہو کہ قلت ہوگی قیمت بڑھے گی تو پھر بیچوں گا، تو پھر اس کو سٹور کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کھجور جو اترتی تھی اتاری تو ایک ہی دفعہ، جی، تو ایک ہی دم نہ وہ کھائی جاتی ہے نہ وہ بکتی ہے، تو گھروں میں سٹور رہتی تھی۔ تو اسی طرح جو فصل بھی آپ کے پاس ہے، چینی ہے، گڑ ہے، کوئی چیز بھی ہے جس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں جی، اور مارکیٹ میں کوئی قلت کوئی بحران نہ ہو، لوگ اپنی سہولت کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق لے رہے ہوں، جی، تو جو زائد ہے وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس وقت سٹور کرنا گناہ ہے جب لوگ تڑپ رہے ہوں، مارے مارے پھر رہے ہوں، اور آپ صرف اس لیے روک کے بیٹھے ہوں کہ نہیں ابھی مزید تھوڑی سی قیمت بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، تو لوگوں کا خون چوسنے کے لیے جب آپ کریں گے تو پھر حرام ہوگا۔ اور اگر چیز وافر موجود ہے مارکیٹ میں تو پھر سٹور کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ بزنس ہے بھٹی صاحب کہ لوگ بزنس کے علاوہ ضرورت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چینی کا ریٹ نکلتا ہے وہ ہر ڈے ہر تھوڑے دن بعد چینج ہوتا ہے، گھی کا ریٹ چینج ہوتا ہے اور دوسری مصنوعات کا، وہ پہلے سے بائنگ کر کے رکھتے ہیں، جب ریٹ اپنی پیک پہ آتا ہے تو وہ سیل بھی کرتے ہیں، تو یہ بزنس علیحدہ ہے۔ لیکن جو آپ فرما رہے ہیں وہ جائز میں ہے۔ یہ کر رہا ہوں کہ بس مارکیٹ میں قلت پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہو جی، تو پھر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ جو بڑے بڑے 2-4 تاجر ہیں وہ مارکیٹ سے سارا سامان اٹھا کے گوداموں میں رکھ لیتے ہیں، 2-4 دن 10 دن قلت پیدا کی، اس کے بعد ریٹ بڑھے اور پھر مارکیٹ میں لے۔ اگر اس انٹینشنلی اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے، جو کہ اس سوال سے لگتا نہیں، ان کا ہاں جینوئن وہ کہتے ہیں ریزن ضرورت کے مطابق ہم رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ علی سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کیونکہ شعبان کا بڑا افضل مہینہ آ گیا ہے، پہلی تاریخ ہے، رمضان کی تیاریوں کا مہینہ آ گیا ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا اس کی فضیلت اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پھر مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہر معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ بے شک، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ دیگر 10 مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے تھے، اور فرماتی تھی کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے جو میرے رمضان میں روزے رہ جاتے نا عورتوں کے مخصوص مسائل کی وجہ سے، تو وہ میں باقی پورے 10 مہینوں میں آپ کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی تھی، تو اس مہینے میں جب آپ کثرت سے روزے رکھ رہے ہوتے تھے تو پھر مجھے بھی موقع مل جاتا تھا، میں بھی روزے رکھ لیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ ہے روزے رکھنے کا، دعائیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور پھر اس کے بعد تو اللہ کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا موسم آ رہا ہے رمضان، تو پھر انشاءاللہ اس میں داخل ہوں گے۔ تو شعبان میں جتنی بھی اطاعت کی قسمیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سارے ہی کرنے کے کام ہیں، لیکن 15 شعبان کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ روزے کم کر دیتے تھے۔ جی، روٹین کے مطابق جو سوموار اور جمعرات کا رکھتا ہے وہ رکھ لے، تو اس کے بعد روزے کم کر دیں تاکہ رمضان کے لیے قوت اور شوق باقی رہے، اور پھر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اگر تو وہ سوموار کا دن آ گیا ہے اور کوئی بندہ ہمیشہ سوموار کا رکھ رہا تھا تو وہ رکھ لے، جمعرات کا دن آ گیا تو رکھ لے، اور اگر اس کی روٹین نہیں تھی اور پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے جی چاند نظر نہیں آیا تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ اسلامی روزہ ہے، تو اللہ کے نبی نے آخری 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنے سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ جس کو ہم اسلامی روزہ کہہ کے رکھتے ہیں وہ منع ہے، وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی پہلے سے روٹین چلی آ رہی ہے سوموار جمعرات کا روزہ، یا 1 دن رکھتا تھا 1 دن چھوڑتا ہے، اور وہ شعبان سے 1 دن پہلے رمضان سے 1 دن پہلے کا آ گیا تو وہ رکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو شعبان ہے یہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اطاعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے یہ بھی کہیں پہ پڑھا بھٹی صاحب تصحیح فرمائی کا کہ جو آخری شعبان کے 10 دن ہیں ان میں روزے کم رکھنے کا میں نے عرض کی نا کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کے بعد پھر کم کر دیتے کم کر دیتے اور آخری 2 دن تو پھر منع کر دیا کہ نہیں منع کر رکھو۔ دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیں سر کوشچن آج ہم نے ماشاءاللہ کافی ایڈ کر لیے اور ہم نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئی چیز جو آج ہم نے سیکھی تلاوت کے بعد والی، وہ تو پلے باندھ لیا نا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کیا کریں گے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جی، قاری محمد طلحہ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور قاری صاحب بڑی خوبصورت اذان بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو کسی پروگرام میں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہم سنیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا۔ اور اس کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور جو چھوٹی موٹی وہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا والی ان کو ذرا اگنور بھی کر دیا کرے۔ اللہ آپ کو زندگی سے دے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ لے جی پروگرام ابھی جاری ہے۔ پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔